अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। यस अस वनकस दर्स असूलुल गज़विल फ़िक्री और अत मं परान साहातुल गज़विल फ़िक्री यम जन अमे नज़रियती जंग महाज। आज हम इसका तीसरा महाज अस्साहतु अस्सालिसा पढ़ेंगे, वो है अल औलमा, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन भी कहेंगे या इसका दूसरा नाम है आलमगीरियत या हम कहेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक। ये औलमा या ग्लोबलाइजेशन या आलमगीरियत है क्या? एक इसका ज़ाहिर है, याद रखिए आप, और एक इसका जो हकीकत है वो एक कभी नहीं कहेंगे बकौल अलामा। तो अलामा कहते हैं कि है कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं कुछ, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, वो एक मशहूर मुहावरा है, खाने के ओर दिखाने के ओर। तो इसी तरह अल्लामा इकबाल कहते हैं इस आलमगीरियत को, इस ग्लोबलाइजेशन को कहते हैं कि है कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं दो का ये बाजीगर खुला। नहीं, ये अल्लामा का नहीं है, असल में ये मिर्ज़ा गालिब का शार है, ठीक है। ये मिर्ज़ा गालिब का है, उसने एक दूसरे तनाजुर में कहा है, लेकिन ये यहाँ पे फिट हो रहा है। यानी हम यहाँ पे इसकी दो तारीफ़ें करेंगे। आख युस वेस्ट वनान कि ग्लोबलाइजेशन क्या गई, यानी मगरब वनान ग्लोबलाइजेशन क्या गई। ब्याक यस हकीकत अमिच, वो कैसे हमें पता चली वो भी हम आपको जिक्र करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो वेस्ट क्या वनान अत ग्लोबलाइजेशन मुतलिक। और ये जो टर्म है ना, ये टर्म कब कॉइन की गई है, ये टर्म कब बारस में आई, ये कित पर आई? तो 1973 में पेरिस, आप जानते हैं, तो यहाँ पे मुस्तशरिकीन का 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसका मतलब क्या है, मुस्तशरिकीन मुसलसल लगातार अपनी परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स को, उनके लिए एक वर्कशॉप, उनके लिए आलमी कॉन्फ्रेंस से बुलाते, और मुसलमान कहाँ पे है, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पहले 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो ओरिएंटलिस्ट की थी 1973 में पेरिस में, तो वहाँ पे एक अमेरिका के एक यहूदी थे, मुस्तशरिक थे, ओरिएंटलिस्ट, उसका नाम था बर्नार्ड लुईस। ये बड़ा मारूफ नाम है, बर्नार्ड लुईस। तो उसी की तजवीज़ पे ये इस्तिलाह जो है, कहा कि हम अब इस्तिशराक, क्योंकि अब तो इस्तिशराक दुनिया में बदनाम हो गई थी ना, ओरिएंटलिज्म, इसकी वैलिडिटी भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इनके जितने भी एतराज़ात, भोंदे एतराज़ात थे, उसका उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह एक मुअस्सर तरीके से जवाब दिया। अब उनने कहा कि हम इस टर्म को, यानी अब हम एक नई टर्म, एक नई इस्तिलाह लाएंगे, उसको तर्क करेंगे। तो नई इस्तिलाह के तौर पर इनने कौन सी टर्म अपनाई? अब आलमगीरियत या ग्लोबलाइजेशन, और अरबी में इसको क्या कहते हैं, अल औलमा, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा चेंजिंग पावर भी हुआ। अम ब्रोट युस कॉलोनियलिज्म पोर दयम साहा, अत मज बड़ त्रे मुल्क, बड़ साम्राज्यिक त्रे मुल्क, अख तथ मज यही जो हमने कहा बरतानिया, इंग्लैंड, दूसरा था फ्रांस और तीसरा था रूस। अब यहाँ से पावर चेंज हुए, क्योंकि अत बने क्या वर्ल्ड हालात सेकंड वर्ल्ड वार पत्ते, या बेत बने क्या मसाइल। पिछली मरतबा हमने कहा कि दुनिया अंदर कह सुपर पावर वन खतर, कह सुपर पावर बन खतर वो क्या रूद एज वो ये चीज़ कि कम तम इंडिकेटर्स यमो सो दपो कि फलान मुल्क सुपर पावर। ओतान अगर कंस एम्युनिशन, यानी जिसको हम कहेंगे असलहा, या अमिस मैन फोर्स ज़्यादा, ठीक, जंगी सामान ज़्यादा, उसको हम कहते थे सुपर पावर। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये भी चेंज हुआ। अब जो इकोनॉमिकली बहुत ही साउंड होगा, जिसके इलाके में या जिसके ममालिक में या जिनके स्टेट्स में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, जिसकी जो स्ट्रैटेजी है दुनिया पर, यानी प्रोडक्ट्स पर, या जिसका जो ग्रॉस जो है जीडीपी वो एबो है, तो उनको फिर सुपर पावर्स कहा जाने लगा।
لہٰذا ام پتن یمو سامراجی ملکوں جسے برطانیہ فرانس تو روس ہوس اب یہاں سے پاور ٹرانسفر ہوا پاور چینج ہوا اور اب یہ کس کے ہاتھ میں آیا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رشیا جو ہے نا یہ 1991 سے کلپس ہو گیا پھر کہ امس روت تیت کال جو اشتراکیت کمیونزم جس کو ہم کہتے ہیں مارکس کا فلسفہ تھا یہ تقریباً 40-45 سال تک چلا پھر 1991 میں یہ کولپس ہوا اور USSR 15 اسٹیٹس میں ڈیوائڈ ہوا تو تت طور فکر کہ وہ روز دنیا میں اکی آئیڈیالوجی اخ نظریہ وہ کیا ہے وہ ہے کیپٹلزم کا اور کیپٹلزم کم سو نظریہ اس کا جو پرپوننٹ تھا وہ تھا امریکہ تو یہاں پہ یہ جو اب گلوبلائزیشن یا عالمگیریت جس کو ہم کہیں گے اس کا فاؤنڈر کون ہے اس کا فاؤنڈر امریکہ ہے اور وہی یہودی لابی جس کی پشت پناہی یہودی کرتے ہیں یعنی ٹھیک ہے یعنی امریکہ جن کی پشت پناہی کرتے ہیں اب ہم پہلے دیکھیں گے کہ مغرب کیا ونان عالمگیریتس ات گلوبلائزیشن ات کیا تعریف کران پھر ہم یہاں سے کہیں گے کہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے کیمبرج جو ڈکشنری ہے کیمبرج یہ بڑی معروف ڈکشنری ہے یہاں پہ جو گلوبلائزیشن کی تعریف کی گئی ہے وہ ہے دا انکریز آف ٹریڈ اراؤنڈ دا ورلڈ تو دیکھیے آپ یہاں پہ اصل یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ کہ یہ اصل میں ایک اقتصادی ایکٹیویٹی ہے یہ دنیا میں کاروبار بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے لیکن یاد رکھیے یہ ظاہر ہے حقیقت یہ نہیں ہے دا انکریز آف ٹریڈ اراؤنڈ دا ورلڈ دنیا میں جو یہ معاشی ایکٹیویٹیز ہے اکنامکس ہے اقتصاد ہے اس کو بڑھانا اسپیشلی کس طرح بائی لارج کمپنی پروڈیوسنگ اینڈ ٹریڈنگ گڈس ان منی ڈفرنٹ کنٹریز جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہی پھر امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کرے گی اور مختلف ممالک میں یہ چیزیں جائیں گی تو پھر بارڈرز جو باؤنڈریز ہوتی ہے ملکوں کی وہ ختم ہو جائے گی جو لمیٹیشنز ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی بہرحال یہ کیمبرج یونیورسٹی کی ڈیفینیشن ہے دوسری ڈیفینیشن جو ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی آپ کو معلوم ہے یہ بھی ایک عالمی تجارتی ایک کیا کہتے ہیں تنظیم ہے WHO کے انڈر تو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کیا کہتی ہے اس بارے میں کہتی ہے جو عالمگیریت ہے نا اس سے مراد ہے اکنامیکل کوآپریشن یعنی اقتصادی طور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ایک دوسرے کی مدد کرنا اب یہ کس طرح ہوگا کہتے ہیں کہ جو ہمارے پروڈکٹس ہوتے ہیں یا سروسز ہوتے ہیں کیونکہ دو طرح کی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ گھو دکاندارس نش تو 10 روپے دِوان 15 روپے دِوان 100 روپے دِوان انان کانٛہہ چیز دوسرا سروس ہوتا ہے جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی چیز دیتا ہے وہاں سے ہاں نسخہ دیتا ہے پچھے دوا پیوان رٹن دوا دکانس نش تو اس کی سروس آئے گی تو اسی طرح سے دنیا میں جتنے بھی مصنوعات ہیں پروڈکٹس ہے یا جو سروسز وغیرہ ہے تو ان کو تبادلہ کیا جائے ایکسچینج کیا جائے اور اس ایکسچینج کے بدلے میں کیا ہوگا ہوگا اضافہ ٹریڈنگ میں بھی ہوگا اضافہ ملکوں کے کیپٹلز میں بھی ہوگا اور اضافہ ٹیکنالوجیز میں بھی ہوگا اور اس سے کیا ہوگا جو کسٹم ڈیوٹیز ہوتے ہیں نا یہ نیبر نا چیز دِوان کیا درٛوگ گژھان کیونکہ اس پہ جیسے آج ہم یہاں فی الحال انڈیا کی بات کریں گے یہاں مختلف طریقے کے ٹیکسز GST جو جیسا آج تو لاگو ہے اس سے پہلے بھی کسٹم ٹیکسز ہوتے تھے لہٰذا تم ٹیکسز ختم کریں جغرافیکل باؤنڈریز ختم کریں اور پورٕ دنیا مٲنتو تُہۍ اکھ یہ بنیا گام گلوبل ولیج یہ پہ کُنہِ علاقس منٛز چھُنہ کینٛہہ گژھان اَسہِ چھِ سارنٕے پتہ لگان پتہٕ ودِن نو سیکنڈ لۄکٹِس مۄکٹِس کُنہِ علاقس منٛز اسی طرح سے پوری دنیا اب گلوبل ولیج بنے گی یہ کہاں تعریف ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن مغرب کی ہم فی الحال تعریفیں پڑھ رہے ہیں اچھا گو امہِ تعریف مز توٚر فکرِ ایز پر یِہنٛدِ وننہٕ اعتبار ییٚمیُک مقصد ہسا چھُ گلوبلائزیشنُک یہِ دُنیا گژھِ یُن محدوٗد سمیٹنہٕ گژھِ یُن یُس تۄہہِ اوس باسان یہِ ؤسیع دُنیا ممکن ٲسۍ نہٕ پانہٕ ؤنۍ تعلقات اکھ أکِس سۭتۍ یا باؤنڈریز تہٕ بارڈرز تہٕ لِمِٹیشنز آسہٕ سٹیٹن ہٕنٛدۍ کنٹرول آسہِ یہِ ہسا چھِ یِمو سٹیٹو پٮ۪ٹھ کران کٲم اتھ چھِنہٕ وۄنۍ سٹیٹن ہٕنٛز باؤنڈریز تہٕ بارڈریز ضوٚرتھ بلکہ أسۍ وَنو یہِ چیٖز کہِ حدوٗدن ہُنٛد اختتام گوٚو یِم کُنہِ مُلکن چھِ آسان بیٚکِس مُلکس خٲطرٕ لِمِٹس لگایمژ تِم لِمِٹ کیٛاہ گٔے تِم گٔے ختم اور سٲری روزن وۄنۍ کیٛاہ یِتھ پٲٹھۍ بٲے بٲے ہے روزان نا ییٚلہِ باؤنڈریز گٔے ختم ییٚلہِ بارڈرز گٔے ختم اکہِ مُلکُک گژھِ بیٚکِس مُلکس بیٚکہِ مُلکُک تجارت یی یور باقٕے معاملات تہِ گژھن باقٕے ایکٹیویٹیٖز تہِ گژھن ایکسچینج اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ بڑِ بھائی چارگی بڑِ آو مسا سمجھ اور یہ ہمیں اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں یہ ہمیں اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں کہتے کہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا فروغ ہوگا کیپٹل بڑھے گی ملکوں کی معیشت اچھی ہوں گی بھائی چارہ بڑھے گا ایک دوسرے کے ثقافت سے ہم آہنگ ہوں گے یہ انٹرنیشنل اکنامیکل کوآپریشن ہوگی اس میں ابھی تک کوئی مسئلہ مت ہے نا اگر اس کی تعریف مانو تیل چھنا ٹھیک ہے چھنا رُت چیز کیا بورڈ لِمِٹیشن تم گئی ختم اور ایسے کو آرام سان اکھ أکِس سۭتۍ تجارت اکھ أکِس سۭتۍ کتھ باتھ اکھ أکِس سۭتۍ ملاقات
یا باقی اکھ أکِس سۭتۍ ایکسچینج کٔرِتھ پَنُن کلچر پَنٕنۍ ثقافت باقی چیز ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز یوتام اس مسئلہ مگر یہ وہی ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ یہ ظاہری چیزیں ہیں. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت میں کیا ہے. تو میرے پاس ایک کتاب ہے بڑی اہم کتاب ہے اس کا نام ہی ہے گلوبلائزیشن اور عالمی اسلام. بڑی اچھی کتاب ہے اس موضوع پہ یہ ساری ایک موضوع پہ یہ گلوبلائزیشن یہ کیا ہے اور کس طرح یہ پسماندہ ممالک اور خصوصاً عالمی اسلام پہ یہ ٹارگیٹ کیسے کرتی ہے. تو میں اس سے کچھ چیزیں آپ کو ذکر کروں گا. ام تہ گۄڈنیٚتھ یہے کٔرمٕژ کتھ کہ یم کیا ونان یم ونان یم زن ساز و سامان آسان پانہٕ ؤنۍ یعنی جو پروڈکٹز ہوتے ہیں یا سروسز ہوتے ہیں یا اسی طرح سے علمی اور ثقافتی جو افکار اور خیالات ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو بغیر کسی شرط بغیر کسی قید کے منتقل کرنا اس کا نام کیا دیا گیا گلوبلائزیشن. یا اسی طرح سے ہم کہیں گے جو داخلی مارکیٹ ہوتے ہیں کسی ملک کا جو اپنا مارکیٹ ہوتا ہے اور جو خارجی مارکیٹ ہوتے ہیں یعنی زن انٹرنیشنل لیول پہ مارکیٹ بنان ان کو کھول دینا وہ روز نہیں یاد یہ کہاں لمیٹیشن پانہٕ ؤنۍ. لیکن یاد رکھیے اب اس کے بعد جو حقیقت آپ نے سمجھی وہ یہ ہے گلوبلائزیشن فقط سرمایہ داری کی ترقی کا کوئی آلہ نہیں. کیونکہ انہوں نے کیا کہا جتنا ہم یہ گلوبلائزیشن میں آئیں گے علامہ میں آئیں گے انٹرنیشنل ٹریڈ انٹرنیشنل کوآپریشن کریں گے تو اس سے آپ کے علاقوں میں آپ کے اسٹیٹس میں کیا بڑھے گا سرمایہ بڑھے گا کیپٹل بڑھے گا. لیکن یاد رکھیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سرمایہ داری کی ترقی کا کوئی آلہ ہے نہیں ہے بلکہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. اب یہاں پہ مسئلہ ہے یہ ایک نظریہ ہے اور یہ جو نظریہ ہے نا اس نظریے کے تحت پوری دنیا پر کنٹرول کی عکاسی اور ترجمانی ہے. کوئی ایک ہے ایسا جو سب کو اپنی اس آئیڈیالوجی میں جو اس کا نظریہ ہے اسی آئیڈیالوجی اسی نظریے کے تحت اسی کڑی کے تحت باندھنا چاہتا ہے. اب وہ کون ہے ابھی آ جائے گا. لیکن فی الحال آپ یاد رکھیں کہ اصل حقیقت یہ ہے گلوبلائزیشن کی یہ کوئی اصل میں سرمایہ بڑھانے یا ترقی کرنے کا کوئی اعلیٰ کار نہیں ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون یہ تو ظاہری چیزیں ہیں لیکن پیچھے اس کا جو مقصد کار فرما وہ یہ ہے ساری دنیا ایک نظریے کے تحت اور ساری دنیا ایک نظام کے تحت جگڑی رہے. وہ نظام کیا ہے وہ آئیڈیالوجی کیا ہے ابھی بتاؤں گا. تو ہم کہیں گے جو گلوبلائزیشن ہے نا یہ ایک ایسا نظام ہے جو قوم وطن اور سٹیٹ کی نفی کرتا ہے. بظاہر یہی کرتا ہے نا بھائی بارڈرز وارڈرز میں تھیو کہین لمٹیشن میں تھیو کہین بغیر کسٹم ڈیوٹیز بغیر کسٹم ٹیکسز وغیرہ دیو سا اخ أکِس نِش یہ نہ گژھنا ایکسچینج کریو سا اور یور. لیکن یاد رکھنا گلوبلائزیشن کی حقیقت یہ ہے یہ مغربی ممالک جو ہے نا غریب کمزور اور پسماندہ ممالک جن کو ہم کہیں گے انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز ان کے مفاد و مسائل کو نظر انداز کر کے ان کو پشت ڈال کر ان پر اپنا تسلط اور کنٹرول کرنے کا نام گلوبلائزیشن ہے. یعنی جتنے بھی غریب ممالک ہیں نا پسماندہ ممالک ہیں ان کو مزید غریب ان کو مزید جگڑنا ان کو مزید کیا کہتے ہیں اس کو اپنے شکنجے میں رکھنا یہی گلوبلائزیشن ہے. اور یاد رکھیے آپ گلوبلائزیشن سامراجیت کا نیا چہرہ ہے. یہ ٹرم تھیو یاد. پہلے کیا ہوتا تھا امپیرلزم کولنلزم اخ ملک اس کران بیکس ملک کا ڈائریکٹ کنٹرول. اب کیا ہے وہاں روز نہ تت پٹن کی کیونکہ اس سے پہلے جو سامراجی ممالک تھے 4-5 تھے روس تھا برطانیہ تھا ٹھیک ہے فرانس تھا یا دیگر جو جس کی ہم نے جس اس سے پہلے ذکر کیا. اب یہاں پہ ایک ملک ایسا ہے جو سب کو غلام بنانا چاہتا ہے خصوصاً یہاں مشرقی ممالک کو عالم اسلام کو. تو یہ آپ سمجھ لیجئے یہ سامراجیت کا کیا ہے ایک نیا چہرہ ہے اور یہ ایک مشن ہے اور یہ ایک مہم ہے جو تقریباً 400 سال سے جاری ہے. ہمیں کب لگا کیونکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا گۄڈنیٚتھ ییٚمہِ ساتہٕ یہ ٹرم گئی نا ڈسکس یا یہ ٹرم آئی زبان پہ وہ اصل میں امریکی صدر جو سابقہ ایک صدر تھا امریکہ کا جارج ڈبلیو بش سینئر جس کو کہتے تھے. تو اسی نے جب خلیجی جنگ ختم ہوئے نا گلف وار جن کو ہم کہتے ہیں اس نے اپنے امریکی فوجیوں سے خطاب کیا کہا کہ اب جو دہشت گردی ہے نا اب ہم اس دہشت گردی سے پاک ایک ایسا عالمی نظام قائم کریں گے تو جس میں دنیا کو امن ملے گا سلامتی ملے گی اور لوگ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے. اور اس نئے نظام کو انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر نام رکھا یا بال فاجی دیگر آپ کہیں گے گلوبلائزیشن. آپ نیو ورلڈ آرڈر کہیں آپ گلوبلائزیشن کہیں یا عربی میں آپ العولمہ کہیں یا اردو میں عالمگیریت کہیں یہ ساری کے سارے اسی کے نام ہیں. یا سمجھ یہ ٹرم کر ایم کو ہے مگر یاد رکھے یہ آج کی ٹرم نہیں ہے. یا بشس زی پٹھن وون
1960 ہیور 1990 ہیور مگر اصل چیز کہ یہ 4 ہتو ؤریو پہ پھٹمت کیونکہ ایک پلاننگ ہے یہ ایک پروسیس ہے یہ ایک ان کا مشن ہے اور یہ ایک ان کی مہم ہے ٹھیک تو اس میں اب کون سا ملک ہے جو سارے دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے جو سارے دنیا کو ایک اپنی آئیڈیالوجی ایک اپنا نظریہ سے جگڑنا چاہتا ہے وہ کون ہے آگے ہم بتائیں گے اس کے لیے پہلے آپ دیکھیں آپ کی کتاب میں بھی ہے یہ کہ اس میں صرف آپ اکنامیکل ایکٹیویٹیز ہی نہیں کریں گے کیونکہ گلوبلائزیشن میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ گلوبل ولیج بنے گا نا تو یہاں پہ صرف آپ اکنامک ایکٹیویٹیز ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنا تہذیب اپنا کلچر اپنا تمدن یہ بھی ایکسچینج ہوگا تو اس سے اب بات سمجھ میں آ رہی ہے اصل میں گلوبلائزیشن ایک آلہ ہے امریکہ کے ہاتھ میں جن کے ساتھ یہودی لابیز بھی ہے ٹھیک ہے یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں امریکن کلچر جس کو ہم کہیں امریکنائزیشن ٹھیک ہے یہی امریکی کلچر یہی امریکی تہذیب یہی امریکی تمدن یا جو امریکہ ایک کیپٹلزم کا دعوے دار ہے وہ ساری دنیا میں لاگو ہو جائے ساری دنیا کو یرغمال کرنا چاہتے ہیں عوام سے سمجھ تو اب ہم صحیح تعریف کیا کریں گے وہ الاولمہ ایک کتاب ہے سوال الرکب کی اس میں وہی کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی موومنٹ ہے ایسی تحریک ہے جس کا مقصد اکنامیکل کلچرل ٹھیک ہے سوشل اسی طرح سے ریلیجس اسی طرح سے جو قومی ہوتے ہیں نا اسٹیٹ بیسڈ ریجنل ہوتے ہیں یا جو وطنی ہوتے ہیں نیشنلزم ان امتیازات کو ختم کرنا یعنی اب کوئی اقتصاد کی بنیاد پر تفرقہ نہیں ہوگا اب کوئی ثقافت کوئی اور نہیں ہوگی اب کوئی معاشرتی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی اب کوئی دینی قومی وطنی یہ سارے جو امتیازات ہوتے ہیں ڈسٹنگشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فروق ہوتے ہیں ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے پوری دنیا کو یہودی اہداف جو یہودیوں کے اصل جو ٹارگٹس ہے مقاصد ہے اور امریکہ جو نظریہ ہے کیپٹلزم اس نظام کے دائرے میں لانا یہ اس کی سب سے جامع تعریف ہے اور یہی حقیقت ہے اس کی یعنی پوری دنیا پہ امریکہ کو غالب کرنا کیپٹلزم کو غالب کرنا ٹھیک تو اسی طرح سے ایک اور کیا کہتے ہیں ڈاکٹر مہاتیر محمد یہ اصل میں ملیشیا کے وزیر اعظم رہے ہیں تو امت وون امس آپ سمجھ کہ یہ گلوبلائزیشن کو خطرناک خطرہ تو اس نے کہا کہ یہ جو عالمی تجارتی تنظیم ملیشیا کے جو وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد تو اس نے اس خطرات کو دیکھے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے کون سے خطرات لاحق ہے تو اسی نے اسلامی کانفرنس کے اجلاس میں کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عالمی تجارتی تنظیم اور پھر گلوبلائزیشن جیسے الفاظ یہ اصل میں یہ اعلیٰ کار ہے مقصد ان کا یہ ہے جو بھی ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ ہے تو وہ ترقی پذیر ملکوں کو کھا جانا چاہتے ہیں یعنی جو انڈر ڈیولپڈ ہے یا انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہے ان کے سرمایہ کو ان کے کلچر کو ان کی تہذیب کو غرض کے ہر ایک اعتبار سے اب غلام بنانا چاہتا ہے لیکن نا ہوشو بدل آئے اس میں تو اسی طرح سے مصطفیٰ نشار ڈاکٹر مصطفیٰ نشار یا اسی طرح سے قاہرہ یونیورسٹی کی جو شعبہ یہ کیا کہتے ہیں کمپیوٹر کے جو ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر محمد حسن رسمی ان کا بھی یہاں پہ بیان ہے آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ یہ ایک ایسا طوفان ہے جو راستے میں کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتا بلکہ یہ نظام طاقتور لوگوں کا مددگار ہے اور کمزوروں کے لیے مہلک جان لیوا ہے مہلک کس کو ہم کہیں گے جو جان لیوا ہوگا لہٰذا یہ خطرناک نظریہ آگے ہم بتائیں گے نا آپ کو کہ مقاصد کیا ہے ان کے اور میدان کیا ہے ان کے اور آج ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے آپ دیکھیں آپ ساری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور پھر آپ دیکھیں اس موبائل کی وجہ سے ہمارے علاقوں میں کیا کیا چینجز آ گئی یا یہ جو اکنامیکل جو ایکٹیویٹیز یا ثقافتی یہ جو چیزیں ہیں اب آج آپ دیکھ رہے ہیں مختلف یعنی اسلام پہ مختلف جو تشنی وغیرہ یا مختلف ایلیگیشنز وغیرہ وہ ساری چیزیں اسی کی دین ہے لیکن نام بڑا نا اٹریکٹو رکھا بڑا مثبت انداز سے پیش کیا پازیٹیو لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتی جو مغرب ہمیں پیش کر رہا ہے جیسے وہ اب اس سے پہلے ہم نے پڑھا WHO ٹھیک ہے یا ہم نے اس سے پہلے پڑھا UNO یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بظاہر دبو کیا ات مز ہسا پانی ڈسپیوٹ کران حل کوت اصل یہ پہ مالس مجھے گھان کنس کی تکلیف پان ون کم مسائل گھان پان ون لڑائی گھان پتہ زٹور کران فیصلہ یہ تہ ون ہمیں دپ کیا ہسا بناو یہ UNO یتھے پہ مگر حقیقت کیا اصل یہ مغربی قومن پان ون تم گھن دور گھن مشرقس پہ کنٹرول مسلسل چلے باقی ہم آئندہ دیکھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب